बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। फ़ज़ाइल सदक़ात की तालीम कर रहे हैं। इसमें से हिस्सा अव्वल में से हदीस नंबर 26 पढ़ रहे हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर भलाई सदका है और किसी कार खैर पर दूसरे को तरग़ीब देने का सवाब ऐसा ही है जैसा कि ख़ुद करने का सवाब है, और अल्लाह जल्ल शानु मुसीबत ज़दा लोगों की मदद को महबूब रखता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर भलाई सदका है और किसी कार खैर पर दूसरे को तरग़ीब देने का सवाब ऐसा ही है जैसा कि ख़ुद करने का सवाब है, और अल्लाह जल्ल शानुहु मुसीबत ज़दा लोगों की मदद को महबूब रखता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर भलाई सदका है और किसी कार खैर पर दूसरे को तरग़ीब देने का सवाब ऐसा ही है जैसा कि ख़ुद करने का सवाब है, और अल्लाह जल्ल शानुहु मुसीबत ज़दा लोगों की मदद को महबूब रखता है। फ़ायदा, इस हदीस पाक में 3 मज़मून हैं। अव्वल ये कि हर भलाई सदका है, यानी सदका के लिए माल ही देना ज़रूरी नहीं है, और सदका उसी में मुनहसर नहीं, बल्कि जो भलाई किसी के साथ की जाए वो सवाब के एतबार से सदका है। एक रिवायत में है कि आदमी के अंदर 360 जोड़ हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हर जोड़ की तरफ से रोज़ाना एक सदका किया करे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी ताकत किसको है कि 360 सदका रोज़ाना किया करे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में थूक पड़ा हो उसको हटा दो, ये भी सदका है। रास्ता में कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ पड़ी हो उसको हटा दो, ये भी सदका है। और कुछ न मिले तो चाश्त की 2 रकात नफिल सब के कायम मुकाम हो जाती है। मिशकात। इसलिए कि नमाज में हर जोड़ को अल्लाह की इबादत में हरकत करना पड़ती है। एक हदीस में है कि रोज़ाना जब आफताब तुलू होता है तो आदमी पर हर जोड़ के बदला में एक सदका है। 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ करा दो, ये भी सदका है। किसी शख्स की सवारी पर सवार होने में मदद कर दो, ये भी सदका है। इसका सामान उठाकर दे दो, ये भी सदका है। कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी सदका है। हर वो कदम जो नमाज के लिए चले सदका है। किसी को रास्ता बता दो, ये भी सदका है। रास्ता से तकलीफ़ देने वाली चीज़ हटा दो, ये भी सदका है। जामल सगीर। एक हदीस में है कि रोज़ाना आदमी के हर जोड़ के बदला में उस पर सदका ज़रूरी है। हर नमाज सदका है, रोज़ा सदका है, हज सदका है, सुबहान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, अल्लाह अकबर कहना सदका है। एक और हदीस में है कि जो कोई रास्ता में मिल जाए उसको सलाम करना सदका है। नेकी का हुक्म करना सदका है, बुराई से मना करना सदका है। अबू दाऊद। और भी इस किस्म की मुतअद्दिद रवायात वारिद हुई हैं जिनसे मालूम होता है कि हर भलाई, हर नेकी, हर एहसान सदका है, बशर्ते कि अल्लाह के वास्ते हो। दूसरी चीज़ हदीस बाला में ये ज़िक्र की गई कि जो शख्स किसी कार खैर पर किसी को तरग़ीब दे उसको भी ऐसा ही सवाब है जैसा करने वाले को। ये हदीस मशहूर है। बहुत से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया कि भलाई का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि उसको करने वाला हो। हक़ ताला शानहू अमन वालहू की अता और एहसान, बख्शिश और इनाम का क्या ठिकाना है। उसकी अताएँ, उसके अल्ताफ़ बेमेहनत मिलते हैं, मगर हम लेना ही न चाहें तो इसका क्या इलाज है। एक शख्स ख़ुद नफ़लें कसरत से नहीं पढ़ सकता, वो दूसरों को तरग़ीब देकर नफ़लें पढ़वाए, उसको भी उनका सवाब हो। ख़ुद नादार होने की वजह से या किसी और वजह से माल कसरत से ख़र्च नहीं कर सकता, दूसरों को तरग़ीब देकर ख़र्च कराए
اور خرچ کرنے والوں کے ساتھ خود بھی ثواب کا شریک بنے۔ ایک شخص خود روزے نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، جہاد نہیں کر سکتا اور کوئی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن ان چیزوں کی دوسروں کو ترغیب دیتا ہے اور خود ان سب کا شریک بنتا ہے۔ بہت غور سے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ ہی ان سب عبادتوں کو کرنے والا ہو تو ایک ہی کے کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن ان چیزوں پر 100 آدمیوں کو ترغیب دے کر کھڑا کر دے تو 100 کا ثواب ملے گا، اور 1000 2000 کو اور ان سے زیادہ کو لگا دے تو جتنے لوگوں کو آمادہ کر دے گا سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور لطف یہ ہے کہ خود اگر مر بھی جائے گا تو ان اعمال کے کرنے والوں کے اعمال کا ثواب بعد میں بھی پہنچتا رہے گا۔ کیا اللہ جل شانہ کے احسانات کی کوئی حد ہے؟ اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لاکھوں کو اپنی زندگی میں دینی کاموں پر لگا گئے اور اب مرنے کے بعد وہ ان اعمال کے کرنے والوں کے ثواب میں شریک ہیں۔ یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے چچا جان مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے اور مسرت سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اپنے بعد آدمیوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، میں ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میوات کا خطہ جہاں لاکھوں آدمی ان کی کوشش سے نمازی بنے، ہزاروں تہجد گزار بنے، ہزاروں حافظ قرآن، ان سب کا ثواب انشاءاللہ ان کو ملتا رہے گا۔ اور اب یہ خوش قسمت جماعت عرب اور عجم میں تبلیغ کر رہی ہے، ان کی کوشش سے جتنے آدمی کسی دینی کام میں لگ جائیں گے، نماز و قرآن پڑھنے لگیں گے، اس سب کا ثواب ان کوشش کرنے والوں کو بھی ہوگا، اور ان کو بھی ہوگا جن کو یہ مسرت تھی کہ میں ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ کو۔ زندگی بہرحال ختم ہونے والی چیز ہے اور مرنے کے بعد وہی کام آتا ہے جو اپنی زندگی میں آدمی کر لے۔ زندگی کے ان لمحات کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جو چیز ذخیرہ بنائی جا سکتی ہو اس میں کسر نہ چھوڑنی چاہیے، اور بہترین چیزیں وہ ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت کو بہت غنیمت سمجھو، اور جو ساتھ لے جانا ہے لے جاؤ، بعد میں نہ کوئی باپ پوچھتا ہے نہ بیٹا، سب چند روز رو کر چپ ہو جائیں گے، اور بہترین چیز صدقہ جاریہ ہے۔ تیسری چیز حدیث بالا میں یہ ذکر فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد رسی کو پسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں فرماتے جو آدمیوں پر رحم نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مصیبت زدہ عورتوں کی مدد کرتا ہے یا غریب کی مدد کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ جہاد میں کوشش کرنے والا ہو، اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ تمام رات نفلیں پڑھنے والا ہو کہ ذرا بھی سستی نہیں کرتا، اور وہ ایسا ہے جیسا کہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، کبھی افطار نہ کرتا ہو۔ مشکات۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مومن سے دنیا کی کسی مصیبت کو زائل کرتا ہے اللہ جل شانہ اسے قیامت کے دن کی مصیبت کو زائل کرتا ہے، اور جو شخص کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کو سہولت پہنچاتا ہے اللہ جل شانہ اس کو دنیا اور آخرت کی سہولت عطا فرماتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ مشکات۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے اس کو ایسا ثواب ہے جیسا کہ حق تعالی شانہ کی تمام عمر خدمت عبادت کی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو حاکم تک پہنچائے تو اس کی پل صراط پر چلنے میں مدد کی جائے گی جس دن کہ اس پر پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو حق تعالیٰ شانہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کیا کریں، ان کے کاموں میں مدد دیا کریں۔ یہ لوگ قیامت کے سخت دن میں بے فکر ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مضطر بھائی کی مدد کرے، حق تعالیٰ شانہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھیں گے جس دن پہاڑ بھی اپنی جگہ نہ ٹھہر سکیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی کسی کلمہ سے اعانت کرے یا اس کی مدد میں قدم چلائے، حق تعالیٰ شانہ اس پر 73 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جن میں سے ایک میں اس کی دنیا اور آخرت کی درستگی ہے اور 72 آخرت میں رفع درجات کے لیے ذخیرہ ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث اس قسم کے مضامین کی صاحب کنز الاعمال نے نقل کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہیں کہ جب بدن کا کوئی عضو معوف ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء جاگنے میں، بخار میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ مشکات، یعنی جیسا کہ ایک عضو کی تکلیف سے سارے اعضاء بے چین ہو جاتے ہیں، مثلا ہاتھ میں زخم ہو جاتا ہے تو پھر کسی عضو کو بھی نیند نہیں آتی، سب کو جاگنا پڑتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کی اکڑاہٹ سے سارے بدن کو بخار ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف سے سب کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رحم کرنے والے آدمیوں پر رحمان بھی رحم فرماتا ہے۔ تم ان لوگوں پر رحم کرو جو دنیا میں ہیں، تم پر وہ رحم کریں گے جو آسمان میں ہیں۔ اس سے حق تعالیٰ شانہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور فرشتے بھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ مشکات۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص میری امت میں سے کسی شخص کی حاجت پوری کرے تاکہ اس کو خوشی ہو، اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ جل شانہ کو خوش کیا، اور جو شخص حق تعالیٰ شانہ کو خوش کرتا ہے وہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرتا ہے اس کے لیے 73 درجے مغفرت کے لکھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک درجہ سے تو اس کی درستگی ہوتی ہے، یعنی لغزشوں کا بدلہ ہو جاتا ہے، باقی 72 درجے رفع درجات کا سبب ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، آدمیوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ جل شانہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ مشکات۔ مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے، مشہور حدیث ہے، متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے نقل کی گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسا آدمی اپنے عیال کی روزی کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، اسی طرح حق تعالیٰ شانہ بھی اپنی ساری مخلوق کے روزی رساں ہیں، اسی لحاظ سے ان کو اللہ کی عیال بتایا گیا، مقاصد حسنہ۔ اور اس صفت میں مسلمانوں کی بھی خصوصیت نہیں ہے، مسلمان کافر سب ہی شریک ہیں، بلکہ سارے حیوانات اس میں داخل ہیں کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ شانہ کی مخلوق اور اس کے عیال ہیں۔ جو شخص سب کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والا ہوگا وہ حق تعالیٰ شانہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ من والہ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر وقت کے، ہر حال کے، ہر جگہ کے احکامات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور سنت پاکیزہ طریقوں پر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں کیسے آئے گا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر
محنت کرنے سے آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو یہ دین کی محنت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ سارے مسلمان دین کی محنت کرنے کے ذمہ دار ہیں، مرد، خواتین، حاکم، محکوم، امیر، غریب، پڑھا لکھا، ان پڑھ، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے پورے دین پہ خود بھی چلے، پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جان لگائے، مال لگائے، وقت لگائے، قربانی کرے، اللہ سے مانگے۔ تو اس محنت کو کرنے میں آج تک جتنی ہم سے سستی ہوئی ہے، ہم سب کے سب اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ یا اللہ، ہم بہت بڑے مجرم ہیں، تیرا دین دنیا میں مٹتا رہا، ہم نے اس کے لیے جو ہے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے، پورے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اس پہ ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ ابھی ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ باقی جو زندگی ہم مرتے دم تک اس دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے انشاءاللہ، تاکہ 100% لوگ اللہ پاک کے احکامات مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں، 100% لوگوں کا یقین درست ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ پاک کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقے پر زندگی گزارنے میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین سب کے دلوں میں آ جائے، کلمے والا یقین آ جائے، 100% لوگ نماز خشوع خضوع والی پڑھنے والے بن جائیں، مرد با جماعت، مستورات گھروں میں نماز پڑھیں، بچے بھی نماز پڑھیں، دین کا علم حاصل کریں، حرام حلال جائز ناجائز پاکی ناپاکی کی تمیز ہو، ہاں اللہ پاک کا ذکر کرنے والے بن جائیں، ہاں بھائی قرآن مجید کی تلاوت کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، مسنون تسبیحات کا اہتمام کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، ہاں جی، اور ہر مسلمان کی عزت کریں، بلکہ ساری مخلوق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ سنت طریقے پر جو ہے عمل کریں، احسان کریں، اور بھی ہر نیک کام اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کریں، دکھاوا نہ ہو، حب جاہ حب مال، ہاں، اور بھائی یہ دعوت تبلیغ کا کام ہے، یہ دعوت تبلیغ کا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس محنت کو سیکھنے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 3 چیلے یعنی 4 مہینے کے اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر اس کام کو مرتے دم تک کیا جائے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ مقام پہ رہتے ہوئے ہر مسلمان جو ہے 5 اعمال کرے، ان میں سے جو ہے نا روزانہ کے 3 اعمال ہیں، روزانہ تعلیم ہے، گھر میں مسجد میں شغل کی جگہ پر روزانہ مشورہ ہے، ہاں جی، گھر میں بھی کریں، مسجد میں بھی کریں، ہاں بھائی کہ پورا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو اس کے لیے جو ہے مشورہ کریں، فکر کریں، ہاں جی، 100% لوگ نمازی کیسے بنیں، 100% لوگ پورے دین پہ کیسے چلیں، اس کے لیے محنت کے لیے مشورہ کریں، فکر کریں، ہاں بھائی، اور اس کے ساتھ جو ہے روزانہ بزرگ فرماتے ہیں دعوت کے کام کے لیے وقت نکالے، 12 گھنٹے 8 گھنٹے کم از کم جو ہے 2.5 گھنٹے تو ضرور دعوت کے کام کے لیے نکالیں، لوگوں سے اللہ کے دین کی نسبت سے ملاقات کریں، ان کو دعوت دیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہفتے میں 2 گشت کریں اور مہینے میں 6 روزہ لگائیں، ہاں بھائی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، ہر سال 4 مہینے کم از کم سال میں 1 چلہ لگائیں۔ تو جن احباب کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور 2 سال مقام پہ یہ دعوت والے اعمال کرتے رہے ہیں، ایسے احباب کے لیے بزرگ فرماتے ہیں، اور ان کے جو باقی قواعد پورے ہوں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی ایسے لوگ جو ہے جماعتیں بنا کر 1 سال بیرون کی تقاضے پورے کریں، 7 مہینے بیرون ممالک کے تقاضے پورے کریں، اپنے مسلمان بھائیوں سے جا کے ملاقات کریں، پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ساری دنیا کے مسلمانوں کے پاس جائیں، ان کو دعوت کے کام کے لیے تیار کریں، پورے دین پہ چلنے کے لیے تیار کریں، اور ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کے تقاضے اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو اسی فکر کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے میں ستمبر میں 11 12 13 کو انشاءاللہ نوشکی کا اجتماع ہے، 11 کے عصر سے شروع ہوگا، انشاءاللہ 12 کو چلے گا اور 13 کی صبح کو دعا ہوگی، اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ تربت کا اجتماع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد، ستمبر میں ہی جو ہے کوئی 14 15 16 کے قریب انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد لکی مروت کا اجتماع ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا رائیونڈ کا اجتماع ہے، ہمارے بلوچستان کا بھی اس میں اجتماع ہوگا، ہاں جی، اس کے بعد جو ہے نا دوسرے حصے میں پھر جو ہے نا کراچی والوں کا بھی اجتماع ہوگا۔
تو بھائی یہ تقاضے ہیں، تو میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ باقی زندگی دعوت کے کام کو مرتب کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں، کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور چار چار ملا کر اس محنت کو سیکھنے کی فکر کریں۔ ارادے ہیں نا انشاءاللہ، میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ 7 مہینے لگانے کا انشاءاللہ تعالیٰ، اور 12 تاریخ سے ہماری سیروزوں کی ترتیب بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ دسمبر میں چلے کی جماعت ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، سارے مسلمانوں کو۔ تو سب آپ بھائیوں کے ارادے ہیں نا انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، لفظی خطاؤں کو معاف فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کو یا اللہ تعالیٰ دین کی محنت کے لیے قبول فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی ترتیب پر قبول فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ساری دنیا میں دین کی محنت کو زندہ فرما۔ یا اللہ تعالیٰ بے دینی کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما، پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پہ بھی پریشان ہیں، یا اللہ سارے مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما، اندرون ملک اور بیرون ممالک ساری دنیا میں جہاں پہ مسلمان پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما پروردگار۔ بیماروں کو کام شفا سے نواز، پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جن کی جائز حاجات پوری فرما، جو مقروض قرض ادا کر سوتے پیدا فرما۔ یا اللہ امت کے انفرادیت کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ یا پروردگار، یا اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی زندگی میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں سب کو کامیاب فرما کے انتظام غیب سے پورا فرما دے۔ یا اللہ تمام آخروں کو مقدر فرما، تماشے سے پناہ عطا فرما، اپنے کرم کے تو ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین 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 برحمتک۔